पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कानून साजी पर, पॉलिसी के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हुए अपना काम कर रही है। आज के अखबार में बड़ी शय सुर्खी लगी है वज़ीर आज़म के हवाले से कि डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हो सकता। ये तब्दीली के ठेकेदार खुद बरमला कह रहे हैं कि डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता। इसके बरक्स सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत NFC में कटौती के बावजूद, अपना जायज़ हक ना मिलने के बावजूद डेवलपमेंट पर फोकस करते हुए काम कर रही है। आपके सामने है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना किया हुआ वादा मलीर एक्सप्रेसवे की शक्ल में, उस पर काम स्टार्ट हो गया है। घोटकी और कंदकोट ब्रिज जो कि दरियाए रिवर इंडस के ऊपर, दरियाए सिंध के ऊपर सबसे बड़ा किसी भी सूबाई हुकूमत का बनाने वाला ब्रिज है, उसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया है। हमारे सनती इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए नकाटी हो, फबाटी हो, वहाँ पर सड़कों को तामीर किया गया और मैं ख़ुद वहाँ पर जाके पिछले दिनों सड़कों का इफ्तिताह करके आया। वज़ीर आला सिंध ने साइट में तकरीबन 1.5 अरब रुपए की नई सड़कें तामीर करने के लिए मंजूरी दी। कुछ सड़कों पर काम स्टार्ट हो गया है, कुछ सड़कों के ऊपर टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। हमारे साहिली इलाके, हमारे मौरीपुर वाई जंक्शन की रोड को डेवलप करने के लिए सिंध हुकूमत ने अखबार में ऐड कर दिया है, दे दिया है और उसका टेंडर खुल चुका है और इंशाअल्लाह इस महीने के इख्तिताम तक वहाँ पर भी तरक्याती काम स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें सिंध हुकूमत कर रही है डेवलपमेंट के हवाले से। जो वादे हमने अपने मंशूर में किए थे, जो वादे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लोगों से किए थे, मुराद अली शाह साहब ने बैसत वज़ीर आला लोगों से ये वादे किए थे। इसके साथ साथ वफाक में एक ऑर्डिनेंस की हुकूमत है जो सिर्फ गैर आइनी, गैर कानूनी ऑर्डिनेंस का इजरा करती है। इसके बरक्स सूबाई सिंध की असम्बली जो अपना आइनी काम है कानून साजी के हवाले से, वो बड़े भरपूर तरीके से सरंजाम दे रही है। और आज अच्छी खबर ये है कि मंशियात के इशू पर काबू पाने के लिए, मंशियात फरोशों के ऊपर काबू पाने के लिए, मंशियात का इस्तेमाल करने वालों पर काबू पाने के लिए, कोई कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, सिंध असेंबली की कानून की कायमा कमेटी ने नारकोटिक्स एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी है, जिसके तहत हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अब ये जो नए सिंथेटिक ड्रग्स हैं, ड्रग्स हो गए, कोकेन हो गई, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर पाएगी। और जो लोग इन ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, जो लोग इसकी सप्लाई कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह सूबाई सिंध में कार्रवाई की जाएगी। तो मैं लोगों को बावर कराना चाहूँगा कि अब सूबाई सिंध मंशियात फरोश और मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोग आते हुए ख़बरदार रहें, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है, कोई कितना ही मजबूत, कोई कितना पावरफुल क्यों ना हो। दूसरा, लोगों के इंतकाल के बाद जो जायदाद के हवाले से सक्सेशन के इश्यूज होते हैं, उस मामले को भी रिजॉल्व करने के लिए आज कायमा कमेटी ने एक बड़े अहम कानून की मंजूरी दी है, जिसके तहत हम नादरा की खिदमात को हासिल करते हुए शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में एक शहरी को अब अदालत जाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपना मरहूमीन का सक्सेशन सर्टिफिकेट बआसानी नादरा के रिकॉर्ड के बेसिस के ऊपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कम से कम टाइम में हासिल करने में कामयाब होगा। ये मैं आपको इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि लोग वोट देकर असेंबली को मुंतखब इसलिए करते हैं कि आप वो पॉलिसीज़ बना सकें
جو کہ عوام کے مسائل کو حل کرنے میں آسانی پیدا کر سکے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ صوبہ سندھ کی اسمبلی عوامی ایشوز کو ڈیل کرتے ہوئے, عوامی مسائل کا حل تلاش کرتے ہوئے وہ قانون سازی کر رہی ہے. اور آج منشیات کے حوالے سے اور جائیداد سکسیشن کے حوالے سے بہت اہم 2 قوانین کو ہم نے اپنی اسمبلی سے قائمہ کمیٹی سے پاس کرا ہے, اور انشاءاللہ جمعے کے روز ان دونوں قوانین کو اسمبلی سے پاس کرا کے ان کا نفاذ صوبہ سندھ کے اندر یقینی بنایا جائے گا. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ تبدیلی سرکار نے, تبدیلی کا وعدہ کرنے والوں نے آج برملا اعلان کیا ہے کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمیں NFC کی مد میں ان 6 ماہ میں بھی 52 ارب روپے کم دیے گئے, لیکن ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ جو کٹوتی ہمارے NFC کے شیئر میں کر رہا ہے, وہ وزیر اعظم جس نے تبدیلی کا وعدہ کیا تھا وہ کوئی کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. تیسری اور بڑی اہم چیز, میں ایک بار پھر اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ صوبہ سندھ کے گھریلو صارفین کو, ٹرانسپورٹرز کو, ہماری صنعتوں کو ہمارے حصے کی گیس نہیں دی جا رہی. ہمارا آئینی حق کو پامال کیا جا رہا ہے. آج بھی صوبہ سندھ میں جو صنعتیں واقع ہیں وہاں پر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, گیس کا پریشر نہیں مل رہا. آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ روز مرتضیٰ وہاں بھی آ کے بات کرتا ہے. میں کروں گا یہ بات, اور مجھے آپ لوگوں کی مدد چاہیے. مجھے سندھ حکومت, سندھ کی عوام کو, آپ میڈیا کے دوستوں کو, اس بے حس وفاقی حکومت کو احساس دلانے کے لیے مدد چاہیے کہ یہ احساس ڈیولپ کرے کہ کیسے آپ گھریلو صارفین کو گیس پرووائڈ نہیں کر رہے, کیسے آپ ہماری صنعتوں کو گیس پرووائڈ نہیں کر رہے. یہ ہمارا حق ہے اور آپ کا فرض ہے آئین کے اعتبار سے کہ آپ وہ گیس ہم کو مہیا کریں. ہم اس پریشانی میں گھریلو صارفین کے ساتھ, ٹرانسپورٹرز کے ساتھ اور صنعت کاروں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آپ کے آئینی حقوق دلوانے میں جو کردار سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی ادا کر سکتی ہے انشاءاللہ وہ کردار ادا کیا جائے گا. یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ بیرسٹر ہیں اور آپ کی سمجھ ہم سے زیادہ ہے. آج اسد عمر نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے جو اعداد و شمار پیش کی, کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اسد عمر صاحب نے ایک اعلان کیا تھا پاکستان سٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ کہ یہ میری بات ریکارڈ کر لو تاکہ بعد میں تم مجھے شرم دلا سکو. اور وہ اعلان یہ تھا کہ میں مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہوں گا, ملازمین کے ساتھ کھڑا ہوں گا. یہ وہ اسد عمر صاحب ہیں جنہوں نے فلور آف دی نیشنل اسمبلی کھڑے ہو کے کہا تھا کہ پاکستان وہ دنیا کا واحد بد نصیب ملک ہے جہاں پر پیٹرولیم پرائسز کے اندر سب سے بڑا تناسب ٹیکسز کا کر دیا جاتا ہے جس کے سے عام آدمی کو نقصان ہوتا ہے. اسد عمر صاحب نے معیشت کے حوالے سے, تبدیلی کے حوالے سے بڑے بڑے اعلانات کیے تھے. کوئی ایک وعدہ, کوئی ایک اعلان کو وہ امپلیمنٹ نہیں کر پائے. تو مجھے تو زیادہ یقین نہیں ہے ان کے کیے گئے وعدوں سے. وہ آتے ہیں, اعلانات کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ ان کا کوئی بھی کیا ہوا وعدہ پورا ہو نہیں پاتا. آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں لیکن آپ بنے بنائے 3 ادارے تو اپنے محفوظ نہیں رکھ سکے. وہ وفاقی حکومت لے گئی. ابھی آپ نے آرڈیننس کی بات کی, اس آرڈیننس کے تحت نہیں ہوئے. آپ اس حوالے سے جب آپ کو پتا نہیں ہوتا ہے آپ پہلے کوئی اقدامات کیوں نہیں کرتے؟ یہ 3 ہسپتال ان کے والد صاحب کی پراپرٹی نہیں ہے, یہ صوبہ سندھ کی عوام کی پراپرٹی ہے. اور ہمارا پوائنٹ آف ویو عدالت میں بھی بڑا واضح ہے, سیاسی اعتبار سے بھی بڑا واضح ہے, اور حکومتی اعتبار سے بھی بڑا واضح ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وفاقی حکومت نے خود, وفاقی کابینہ نے 2019 میں یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ ہسپتال صوبوں کے پاس رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ یک طرفہ طور پہ بار بار یہ کچھ لوگ ہیں جو بار بار وفاقی حکومت کے اور صوبائی حکومتوں کے تعلقات کو خراب کرتے ہیں اور ایک عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں. یہ دنیا کو پتہ ہے کہ NICVD ہو, JPMC ہو, NICH ہو, ان تینوں اسپتالوں نے کس طریقے سے بہترین کام کیے عوام کی خدمت کرنے کے لیے. اور میں ایک بار پھر ریکارڈ پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تمام اعلانات کے باوجود آج بھی, آج کی تاریخ کو بھی
ان تینوں اسپتالات کے جو اخراجات ہیں وہ عمران خان صاحب یا ان کی وفاقی حکومت نہیں بیئر کر رہی ہے، وہ صوبہ سندھ کی حکومت بیئر کر رہی ہے، چاہے وہ NICVD ہو، چاہے وہ JPMC ہو، چاہے وہ NICH ہو۔ تو ہم اپنی ذمہ داری پاکستان کی عوام کی بہترین مفاد میں نبھاتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ نبھاتے رہیں گے۔ یہ ہسپتال آج بھی ایز وی اسپیک میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس کے اخراجات، ملازمین کی تنخواہیں، بجلی کے بل، ڈیولپمنٹ، یہ تمام چیزیں سندھ حکومت اپنے بجٹ سے ان ہسپتالوں کو چلانے کے لیے خرچ کر رہی ہے۔ ایک پیسہ بھی وفاقی حکومت نے ان ہسپتالوں کے اوپر پچھلے عرصے میں خرچ نہیں کیا۔ باقی آپ نے آرڈیننس کی جو بات کی، سندھ حکومت کا موقف بڑا واضح تھا۔ ہم نے جو پریشر بلڈ کیا، ہمارا حکومت کا جو پرسپیکٹو تھا، جس کو آپ میڈیا کے دوستوں نے سپورٹ کیا، ہمارے فشرمین نے سپورٹ کیا، سول سوسائٹی نے سپورٹ کیا، آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ اس غیر آئینی غیر قانونی آرڈیننس کو یہ لوگ اسمبلی میں ٹیبل نہیں کر پائے، اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ آرڈیننس اس وقت مارز وجود میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سندھ کی عوام کی آئینی جیت ہے، قانونی جیت ہے، اور انشاءاللہ یہ موقف جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ نے پیش کیا ہے، پیپلز پارٹی نے پیش کیا ہے، آپ نے پیش کیا ہے، میں نے پیش کیا ہے، یہ اس کی جیت ہے۔ کیا چیز؟ یہ اسپتال ہمارے پاس ہیں اور انشاءاللہ ہمارے پاس رہیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی خط لکھنے سے یا کوئی آرڈر ایشو کرنے سے ملکیت نہیں ہوتی، اخراجات پے کرنے ہوتے ہیں۔ وفاقی حکومت سے کسی نمائندے سے آپ یہ سوال پوچھ لیجئے کہ جب سے وہ عدالتی فیصلہ آیا ہے کوئی 1 روپیہ اگر انہوں نے اس ہسپتال کی بہتری کے لیے خرچ کیا ہے، ان تینوں اسپتالوں کی بہتری کے لیے خرچ کیا ہے، تو بتا دیجئے۔ ان تینوں اسپتالوں کے بجٹ آج بھی سندھ حکومت کی طرف سے جا رہے ہیں، ہمارے بجٹ سے جا رہے ہیں۔ ان تینوں اسپتالوں کو آج بھی سندھ کی عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلایا جا رہا ہے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے، اس 2 سماہیوں میں فائنانس ڈپارٹمنٹ نے 60 ارب روپے سارے محکموں کو ریلیز کیے ہیں، ان میں سے فقط 35 ارب خرچ ہوئے ہیں، جو 60% بنتا ہے، 40% خرچ نہیں کیے، جبکہ کسی محکمے نے 80% سے زیادہ بجٹ خرچ نہیں کیا ہے، جبکہ فائنانس ڈپارٹمنٹ تیسری سماہی تب ریلیز کرے گا جب 80% سے زیادہ بجٹ خرچ ہوگا۔ تو کوئی بھی محکمہ پوری بجٹ خرچ نہیں کر سکا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا آپ نے سر کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو NFC نے 52 ارب کاٹے ہیں، وہ سر اپنی فگر درست کر رہے ہیں، وہ 52 ارب نہیں ہے، وہ 63 ارب فیڈرل گورنمنٹ نے کاٹے ہیں ہمارے سندھ گورنمنٹ۔ چلے میرے پاس 31 دسمبر 2020 تک کا فگر ہے 52 ارب کا، لیکن یہ سن لیجئے وفاقی حکومت کے تمام پیروکار، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک آزاد صحافی کہہ رہے ہیں کہ 63 ارب ہے، تو چلیں 63 ارب روپے صوبے کی عوام کو دلوا دیں۔ تھینک یو، آپ کا بہت شکریہ، میں تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تھوڑا سا وہ جو احساس پروگرام چلانے والے ہیں ان کو احساس دلائیں کہ وہ صوبے کی عوام کو اس کا جائز آئینی حق پرووائڈ کریں۔ جہاں تک آپ نے اخراجات کی بات کی، مجھے وفاقی حکومت پیسے نہیں دے گی، میں خرچ کیسے کروں گا؟ میری بات تو سنیں، میری بات تو سنیں۔ دیکھیں، جب تک مجھے وفاقی حکومت سے پیسے نہیں ملیں گے تو میں سپینڈ کیسے کر پاؤں گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اخراجات میں ایک تھوڑا سا پرابلم اب کی بار یہ ہوا کہ کووڈ کی وجہ سے اس طریقے سے ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو پایا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کووڈ کو قابو پانے میں ہماری مدد فرمائے، تمام ڈیولپمنٹ کی چیزیں اور اخراجات جو ہیں وہ انشاءاللہ کر کے دیں گے۔ 3 اسپتالوں کا معاملہ ہے، اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو بہت بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے، اور سندھ حکومت تو ان اسپتالوں کی جو اپنی کارکردگی ظاہر کرتی ہے، لیکن کرپشن جو ہوئی ہے اس کا کیوں نہیں حساب دیتے ہیں آپ؟ جو NICVD آپ کا بھی سوال اس طرح کا وہ پوچھ لیں آپ۔ اچھا، ان تینوں اسپتالوں کی غلطی ایک ہی ہے کہ تینوں اسپتال پاکستان کے طول و عرض سے آنے والے پاکستانی کا مفت علاج کرتے ہیں، چاہے NICVD ہو، چاہے JPMC ہو، چاہے NICH ہو۔ پاکستان کے ہر حصے سے، صرف صوبہ سندھ نہیں، میں پنجاب، بلوچستان، KP، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کی بات کروں گا، اور میں آپ کو فگر دے سکتا ہوں لوگوں کے نام کے ساتھ، لوگوں کے NIC نمبر کے ساتھ، کہ کون کس تاریخ کو آ کے NICVD سے مفت علاج کا مستفید ہوا، JPMC سے، NICH سے ہوا۔ یہ سکسیس سٹوریز ہیں میرے بھائی، یہ ان سکسیس سٹوریز کی وجہ سے جب یہ 3 ادارے سندھ حکومت نے کھڑے کر دیے ہیں، ان کو ڈیولپ کر دیا ہے، تو وفاق ان 3 اداروں کے اوپر شب خون مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان اداروں نے شفافیت کے ساتھ عوامی خدمت کی ہے، مریضوں کی خدمت کی، اور انشاءاللہ
اسی ایجنڈے کو, اس خدمت کے ایجنڈے کو, اس صحت کو یقینی بنانے کے ایجنڈے کو, مفت علاج کے ایجنڈے کو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مینیفیسٹو میں تھا, اس کو سندھ حکومت جاری و ساری رکھے گی. سر وفاق سے اختلافات آپ صرف یہاں میڈیا میں آ کر اپنے درد دل اور نوحہ سناتے رہو گے, یا سندھ حکومت کے پاس کچھ میکینزم ہے کچھ لڑنے کے حوالے سے, کچھ کوئی ایسی ہے کہ وہ اپنے ابو خاصوں پر گیس کے حوالے سے, NFC کے حوالے سے, یا تو صرف آپ آ کر میڈیا کے سامنے اپنا نوحہ سناتے ہو؟ میں سمجھتا ہوں اپنا نیریٹو, اپنا بیان پبلک کے سامنے کنوے کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے, اور سندھ حکومت ایک سیاسی آئینی قانونی حکومت ہے, جو ہمارے پاس آئینی قانونی طریقہ کار ہے وہ ہم کرتے ہیں. یہ معزز سندھ اسمبلی فیصلہ کرتی ہے, اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ گیس کے معاملے پہ وزیر اعلیٰ سندھ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ اسمبلی کے فلور پہ دیں گے. یہ کس طریقے سے صوبائی سندھ کی عوام کے ساتھ, ہمارے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ, ہمارے ریزیڈنٹس کے ساتھ, ہمارے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ وفاقی حکومت کی جانب سے زیادتی کی جا رہی ہے. یہ چھوڑیں, ہم اس وقت بڑے امپورٹنٹ بات انفارچونیٹ ہے, قابل مذمت ہے, افسوسناک ہے. اس طرح کے درندے جو ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتے ہیں, ہم سب کو متحد ہو کے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ وہ کارروائی کی جائے گی. بہت شکریہ.